नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सीरतुन नबी के हवाले से हमारी जो 22वीं वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है यौम फुरकान यानी जंग बदर, ग़ज़वा बदर, जो कि मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान पहली लड़ाई थी। इस लड़ाई की बड़ी इस्लामी तारीख़ में बहुत सारी अहमियत है। इस लड़ाई के कुछ इब्तदाई चीज़ें हमने लश्कर की तैयारी, मैदान में बदर के अहवाल, महल वक़ू वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बदर का जो दिन था उसके वाक़यात और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस जंग के असरात क्या हुए, इस ग़ज़वे के असरात क्या हुए, इसके फ़वाइद क्या हुए और फिर कुछ नुकसानात भी सामने आए। आपने असरात तो फ़वाइद तो सुने होंगे, लेकिन कुछ नुकसानात भी जो थे वो भी इसके सामने आए थे। तो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि दोनों लश्कर तैयार होकर, मुशरिकीन का लश्कर जिसमें तकरीबन 900 से 1000 के करीब लोग थे और इधर मुसलमानों के मुजाहिदीन तकरीबन 313, मशहूर जो 313 हैं, वरना 310 से 319 तक के जो मुख्तलिफ रवायात हमें मिलती हैं, वो बदर के मकाम पर पहुंच चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का असल मकसद तो ऐलान कलमतुल्लाह था और बतलान बातिल था, यानी बातिल को ख़त्म करना था, जंग को ख़त्म करना था, जुल्म और क़याम के लिए जो है वो कोशिशें करना था। लेकिन इस रफ़ा जुल्म को और क़याम अदल के लिए जो है वो एक जंग जो है वो एक आखिरी हरबा के तौर पर इस्तेमाल होती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए जो है वो इन जंगों का भी इनेकाद जो है वो आपकी ज़िंदगी में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें लड़ी हैं उनका वाहिद मकसद यही था कि अदल का इंसाफ कायम हो जाए। आगे हम जो मुख्तलिफ जो जंगें हैं उस पर मुस्तशरिकीन के जो एतराज़ात हैं, जो लोगों ने एतराज़ात किए हैं और फिर उनके जो जवाबात हैं उस पर फिर हम बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज था वो सुलहमंद था। आप क़याम अमन के लिए अहद व पैमान करते थे। हमने पिछली वीडियो में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मुशरिकीन से भी मुआहिदा कर लिया, इवन के यहूद से भी मुआहिदा कर लिया और जो इर्द गिर्द के जितने कबाइल थे उनसे भी मुआहिदा कर लिया कि हम अमन के साथ रहेंगे। अगर कोई आकर मदीने पर चढ़ाई करेगा तो हम मिलकर जो है वो उसके साथ लड़ाई करेंगे। लेकिन फिर भी मुशरिकीन जो थे, जो मक्का के जो कुरैश थे, जो कुफार मक्का थे, उनको आराम नहीं आया, उनको चैन नहीं आया। उनको मुसलमानों का आराम सुकून एक आंख नहीं भाया। तो उन्होंने आखिरकार जो है वो चढ़ाई कर दी और बदर तक जो है वो पहुंच गए। मुसलमान भी वहां पर पहुंच गए। तो दोनों लश्कर आमने सामने थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दिफाई हिकमत अमली को अपनाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ जो है वो मशरिक की तरफ थी, यानी जिस तरफ से सूरज चढ़ता था सनराइज की तरफ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीठ थी और मगरिब की तरफ जो है वो आपका मुंह था। दोनों लश्कर आमने सामने होते हैं और अबू जहल जो है वो इंतहाई तकब्बुर के अंदर जो है वो अपने लोगों के सामने जो है वो उनको ये ऐलान भी करता है और अल्लाह ताला से भी दुआ करता है कि अल्लाह हम में से जो फरीक कराबत को ज़ेद व काटने वाला है, गलत हरकतें करने वाला है, तो उसे तो आज जो है वो तोड़ दे। ए अल्लाह, हम में से जो फरीक तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है और ज़्यादा पसंदीदा है, आज उसकी मदद फरमा। यानी अबू जहल ये समझता है कि मुसलमानों ने लोगों को तोड़ दिया है, लोगों की कराबत को, रिश्तेदारियों को तोड़ा है और इसी वजह से मोहम्मद को जो है वो अल्लाह ताला उनको शिकस्त दे और हमें जो है वो कामयाबी दे। तो ये दुआ अबू जहल करते हैं और शायद यही दुआ जो है वो उसकी जो कबूल हो जाती है कि उसने जो ये दुआ की थी कि जिसने गलत हरकतें की हैं उसको तोड़ दे। तो अल्लाह ताला ने इस जंग का नतीजा जो है वो यही निकला कि उस दिन, बदर के दिन जो है वो मुशरिकीन बड़ी बुरी तरह से उसमें हारते हैं। इस बदर के मुकाम पर सबसे पहला जो कत्ल होता है, अक्सर हमारे स्टूडेंट्स के हवाले से ये बात भी बताता चलूं कि ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आता है कि बदर के दिन पहला कत्ल किसका हुआ था। तो पहला कत्ल जो है वो असवद बिन अब्दुल असद था। ये शख्स जो है वो बड़ा अड़ियल बद अखलाक किस्म का शख्स था। ये जल्दी से जो है वो कुएं तक पहुंचने की इसने कोशिश की
تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا وار کیا اور اس کی پہلے پنڈلی کٹ گئی، اور پھر جب یہ دوبارہ مزید کنویں تک پہنچنے کی کوشش کی تو پھر انہوں نے اس کو جو ہے وہ بالکل ایسی تلوار ماری کہ یہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو بدر کے مقام پر جو پہلا قتل تھا اسود بن عبد الاسد، یہ قریش کا جو پہلا جو ہے وہ قتل ہوا مشرکین کی طرف سے ہوتا۔ پھر اس کے بعد مبارزت کی جاتی۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ پہلے جو طاقتور جو ترین لوگ ہوتے تھے وہ باہر نکلتے، دونوں گروپ میں سے ایک دو تین لوگ آتے اور پھر مقابلہ کرتے، اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی۔ تو قریش کی جو بہترین شاہ سوار تھے وہ ایک ہی خاندان کے تھے، یعنی عتبہ شیبہ جو دونوں ربی کے بیٹے تھے، اور ولید جو کہ عتبہ کا بیٹا تھا۔ تو یہ تینوں افراد جو ہے وہ آتے ہیں اور پھر مسلمانوں میں سے للکارتے ہیں کہ ہمارا ہم پلہ کوئی ہو تو سامنے آئے۔ تو پہلے انصار میں سے کچھ لوگ آتے ہیں تو یہ ان کو کہتے ہیں تم کون ہو؟ ہمارے ہم پلہ یعنی ہم سردار لوگ ہیں، تو آپ میں سے جو سرداران ہیں یا ہمارے ہم پلہ کے جو لوگ ہیں وہ آئیں۔ تو پھر مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ عنہ ان تینوں کو بھیجتے ہیں، جس میں عبیدہ کا عتبہ سے مقابلہ ہوتا ہے، حمزہ کا شیبہ سے، اور علی کا مقابل جو ہے وہ ولید ہوتا ہے۔ تو علی اور حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دونوں اپنے مقابل کو ایک ہی وار میں وہاں ڈھیر کر دیتے ہیں، لیکن عتبہ جو ہے وہ عتیبہ کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ دونوں حمزہ اور علی وہاں پہنچ کر اس عتبہ کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے عبیدہ جو ہے وہ زخمی تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ بچ جاتے ہیں، اور یہ اس طرح سے جو مشرکین کے تینوں شاہ سوار تھے، جو تینوں کمانڈر تھے، بہترین کمانڈر تھے، اور تینوں ابتدا میں ہی مبازرت میں ہی جو ہے وہ مار دیے جاتے ہیں، اور عبیدہ جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ان کی پنڈلی پہ ایسا کٹ لگتا ہے کہ وہ واپسی میں وادی صفرا پر ہی پہنچتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی وہ مدینہ نہیں پہنچ پاتے۔ تو عام ہجوم جو ہے وہ لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ تو بہترین جنگجو اور کمانڈر جو تھے ان کو کھونے کے بعد مشرکین ایک دم جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی ہدایت دی ہوتی ہے صفیں بنوا کر کہ یہ جب تک تمہیں اشارہ نہ دیا جائے، جب تک تمہیں حکم نہ دیا جائے، تب تک تم نے حملہ نہیں کرنا ہے، یعنی صرف دفاعی پوزیشن لے کر رکھنی ہے۔ تو مشرکین وہاں پہنچتے ہیں اور یہ مسلمان صرف دفاعی پوزیشن لیتے ہیں اور ان کے حملے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دفاعی پوزیشن کو لینے کا بہترین جو ہے وہ فائدہ یہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ وہ لوگ آ کر حملہ کرتے ہیں اور یہ صرف دفاع کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑی ہی دیر میں جو وہ بڑے غصے کے ساتھ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں اس میں مشرکین تھک جاتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ دفاعی پوزیشن کی وجہ سے وہ ابھی تک جو ہے وہ آخر دم تک پھر وہ تازہ دم ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں جب یہ بڑا حملہ کرتے ہیں تو اس میں مشرکین بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہار جاتے ہیں۔ تو اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے، اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ اور پھر جب غمسان کی جنگ ہوتی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ جو میدان جنگ کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپرا بنایا گیا تھا، ایک چھپر بنایا گیا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ اس گروہ کو، یہ 313 لوگ تیرے سامنے ہیں، اگر یہ تباہ ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بشارت نازل ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر فرماتے ہیں ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں جو گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ مسلمان کے فرشتے بھی تمہاری مدد کے لیے آ گئے ہیں، جنہوں نے رنگ برنگی پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمان تیر لے کر ذرا لے کر جو ہے وہ میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس وقت تک جو ہے وہ مسلمان صرف دفاعی پوزیشن میں تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ جوابی حملہ ہوتا ہے۔ جوابی حملہ اتنی شد و مد سے ہوتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مشرکین جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کٹ کر گر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شدو یعنی چڑھ دوڑو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا
تو اللہ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر تمام مسلمان جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ہمت کے ساتھ حملہ کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک شخص عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب وہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ واقعہ میں تمہیں جنت ملے گی، تو وہ عمیر بن حمام جو ہے وہ کچھ کھجوریں نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کھجوریں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دو کھجوریں کھاتے ہیں، باقی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی کھجوریں، یعنی میرے جنت تک پہنچنے میں یہ کھجوریں حائل ہو رہی ہیں۔ وہ ان کھجوروں کو پھینکتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ بڑے تیزی کے ساتھ تلوار کو چلاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ بہت سارا جو ہے وہ لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ خود وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس دفاعی حکمت عملی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن تھک جاتا ہے، ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا، مگر مسلمان ابھی بھی تازہ دم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ذرہ پہنے میدان میں موجود تھے۔ اس وجہ سے اور فرشتوں کے نزول اور ان کی مدد کی خوشخبری کی وجہ سے مسلمانوں کا جوش و خروش اور بڑھ گیا تھا، وہ اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ حملے کر رہے تھے۔ جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو ابلیس جو کہ مشرکین کے لشکر کے ساتھ سراقہ بن جاشم مدلجی کی شکل میں تھا، وہ فرشتوں کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں، ابو جہل بھی اس سے کہتا ہے کہ تم کیوں جا رہے ہو، تم تو ہمارے ساتھ تم نے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، میں موت کو دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور ابھی دن ڈھلتا ہی ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں جو ہے وہ لشکر میں ناکامی اور اضطرابی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور مشرکین جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھر میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی میدان میں ابو جہل کا بھی وہاں پر قتل ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا تھا کہ میرے دائیں اور بائیں جو ہے وہ دو نوجوان معاذ بن عمر بن جمو اور معاذ بن افرا، یعنی دونوں معاذ جو ہے وہ کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ وہ دیکھو وہ صفوں میں جو بھاگ پھر رہا ہے وہ شخص جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ یہ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ نکلے اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ ابو جہل پر حملہ کر دیا، ابو جہل کو نیچے گرا دیا اور پھر اس کو وہیں جو ہے وہ اس کی گردن کاٹ دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ ابو جہل کا کیا ہوا، لوگوں نے جا کر لاشوں کے ڈھیروں میں سے دیکھا تو ابو جہل کا سر کاٹ کر لے کر آئے، اٹھا کر لے کر آئے۔ تو پھر پوچھا کہ ابو جہل کو کس نے مارا، تو یہ دونوں جو ہے وہ معاذ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے، دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے، میں نے مارا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کہتے ہیں کہ اپنی اپنی تلواریں نکالیں۔ وہ تلواریں نکالتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں تم دونوں نے مارا ہے۔ یعنی اس طرح سے ابو جہل جو کہ ان کا سردار تھا اور باقی سرداران بھی، بہت سارے سرداران جو ہے وہ اس میں مارے جاتے ہیں۔ مشرکین کو اس جنگ میں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ان کے 70 کے قریب افراد جو ہے 70 افراد مارے جاتے ہیں اور 70 ہی قید کر لیے جاتے ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ عموماً ان کے قائد، سردار یا بڑے بڑے سربراہ جو لوگ تھے وہ تھے۔ اور مسلمانوں کا ان کے مقابلے میں جو نقصان ہوتا ہے اس میں صرف 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار مسلمان جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا نقصان 14 افراد شہید ہوتے ہیں، اور مشرکین میں سے، کفار مکہ میں سے 70 افراد جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اور 70 کو ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کو، ان کی لاشوں کو جو ہے وہ گندے اور خبیث کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ یعنی ان 24 سرداروں کی لاشوں کو جو ہے وہ کنویں کے اندر، گندے کنویں میں جو کہ ختم ہو چکا تھا، اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور پھر اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جنگ جب ختم ہو جاتی تو آپ وہاں پر 3 دن تک وہیں میدان جنگ میں ہی قیام فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہیں جو ہے وہ قیام فرماتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو 2 ہجری کو مدینہ سے نکلتے ہیں، 17 رمضان المبارک جمعے کے دن جنگ بدر ہوتی ہے، غزوہ بدر ہوتی ہے، اس کے بعد 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید وہیں پر رہتے ہیں اور پھر مدینہ کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس شکست کی خبر جو ہے وہ مکے میں پہنچتی ہے، مکے میں ماتم شروع ہو جاتا ہے، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ابو سفیان جب پہنچتے ہیں تو ابو لہب جو کہ جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، تو وہ وہیں کعبہ کے
جو میدان تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ابو سفیان سے پوچھا، کچھ ان کو خبریں پہلے بھی پہنچ چکی تھیں، تو ابو سفیان نے پھر ان کو ساری حال وال بتایا کہ ہمارے سارے سردار جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ ابو لہب بھی جو ہے وہ بڑا پریشان ہو گیا تھا، اور یہ ابو لہب وہی شخص ہے، یہ بڑا گستاخ رسول تھا، اس نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بھی کی تھیں، اور پھر بعد میں اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ تو اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ابو لہب کا انجام کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو دوسری طرف مدینہ کی خبر لیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جنگ ختم ہوتی ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جو ہے وہ خوشخبری روانہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن روا کو مدینہ کا جو اپر ایریا جو تھا اس کی طرف، اور زید بن حارثہ کو لوور مدینہ کی زیریں مدینہ کی طرف جو ہے وہ روانہ کرتے ہیں تاکہ انہیں خوشخبری سنا دی جائے۔ یہ خوشخبری سن کر جب زید بن حارث مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر تھے، قصوہ اونٹنی پر۔ منافقین جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ دیکھو مسلمان جنگ ہار گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے وہ انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں، تو یہ اس کی اونٹنی پر زید خبر دینے کے لیے پہنچے ہیں۔ لیکن جب وہ پہنچتے ہیں، زید بن حارثہ پہنچتے ہیں، تو وہ یہ خبر دیتے ہیں کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، ہمیں اس جنگ میں فتح ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب مدینے میں پہنچیں گے۔ تو یہ جو لوگ تھے جو جن کو منافقین کہتے ہیں، یہ اس وقت تک مشرکین تھے، یہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ایک طاقت کے طور پر سامنے آئے ہیں، انہوں نے قریش کو بڑی شکست فاش دی ہے، تو انہوں نے پھر ظاہری طور پر مسلمانوں کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے ایک شیلٹر حاصل کرنے کے لیے منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا، یعنی بظاہر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، لیکن دلی طور پر جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگیں کرتے تھے۔ اور اسی زمن میں بدر کی جو فتح ہوتی ہے اس پر نجاشی کا جو بادشاہ نجاشی تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے بھی خوشی منائی تھی، اور اس نے بڑی عاجزی کا بھی اظہار کیا تھا۔ اس کے جاسوسوں نے اسے یہ اطلاع دی کہ مسلمانوں نے بدر میں فتح حاصل کی ہے، اور مشرکین کو قریش کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ جب اسے یہ خبر ملی تو وہ زمین پر بغیر چٹائی کے نیچے بیٹھ گیا، اور جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بلاتے ہیں۔ تو جب جعفر ان کے پاس پہنچتے ہیں تو جعفر دیکھتے ہیں کہ وہ نجاشی بادشاہ نیچے مٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور بغیر چٹائی کے، اور اس کی حالت بھی بہت بری ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو پھر نجاشی بتاتا ہے کہ میرے جاسوسوں نے یہ خبر دی ہے کہ تمہارے جو نبی تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ انہوں نے بڑی ایک عظیم فتح حاصل کی ہے۔ تو وہ جعفر ان سے پوچھتے ہیں کہ فتح حاصل کی ہے تو پھر آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بائبل کا حوالہ دے کر وہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں فتح کی خبر ملے گی تو تم سادگی اور عاجزی اختیار کرنا، تو میں نے سادگی اور عاجزی اختیار کی ہوئی ہے۔ بہرحال اس طرح سے مسلمان جو ہے وہ اس میں فتح حاصل کرتے ہیں، اور 70 قیدی جو ہے وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ ان قیدیوں کے فدیے کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ کچھ رقم وصول کر لی جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج اسلام نے ہمیں جو ہے وہ یہ فتح دی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے تھے، اسلام کے خلاف کوششیں کرنے والے تھے، مسلمانوں کو تکلیفیں دینے والے تھے، تو آج ان سب کا جو ہے سر قلم کر دینا چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے مشورے کو مان چکے ہوتے ہیں اور اعلان کر چکے ہوتے ہیں یا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر کے جو مشورہ تھا وہ اس کے بالکل مخالف تھا، اور اگلے دن صبح جو ہے وہ قرآن نازل ہوتا ہے جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی حمایت کی جاتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا مشورہ مانا جا چکا ہوتا ہے، اعلان کیا جا چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا اسی کو پھر قائم رکھا جاتا ہے۔ اور مشرکین کے جو قیدی تھے ان کی جو فدیہ ہے وہ 3000 اور 4000 درہم جو ہے وہ، یہ 1000 سے لے کے 4000 درہم تک جو ہے وہ جیسے ان کی کنڈیشن تھی، مالی حالت تھی، اس حساب سے ان پر فدیہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اور جو غریب لوگ تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے یا پڑھے لکھے تھے، ان کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ تم مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تو یہی تمہارے لیے فدیہ جو ہے وہ تصور ہوگا، اور پھر تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ کیونکہ مکہ کے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، کیونکہ مکہ کے لوگ تجارت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک جاتے تھے، لیکن مدینہ کے جو لوگ تھے وہ پڑھنا لکھنا نہیں، وہ صرف کھیتی باڑی تک ہی محدود تھے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے حوالے سے یہ بڑا اہم قدم اٹھایا کہ لوگوں کا فدیہ بھی معاف کر دیا، صرف اس لیے کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھانا شروع کر دو۔
تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کئی قیدیوں کو جنہوں نے بچوں کو لکھانا پڑھانا سکھا دیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احسان فرما کر ان کو جو ہے وہ معاف بھی کر دیا۔ اس کے علاوہ قیدیوں سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان میں قیدیوں کو تقسیم کر دیا، یعنی سارے قیدی ایک ایک شخص کے حوالے کر دیے گئے، اور وہ شخص اس قیدی کو گھر پر لے گئے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ ان کے ساتھ بھلائی کریں، تو زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کس قدر کیا گیا۔ ان مسلمانوں نے جن کے گھر میں کھانے کی چند مقدار تھی، تھوڑی سی مقدار تھی، وہ ان کے بچوں کے لیے یا ان کے لیے تو ایک بندے کے لیے تھا، تو انہوں نے وہ کھانا قیدی کو دے دیا اور خود بھوکے سو گئے۔ اس حد تک جو ہے وہ لوگوں نے قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کہ احادیث کی کتابیں دیکھیں تو وہ جب قیدی وہاں سے رہا ہو کر جاتے ہیں اور پھر بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس دوران مسلمانوں نے ہمارے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا کہ ہمیں شرمندگی ہوتی تھی کہ ہم قید میں بھی ہیں اور وہ خود بھوکے بیٹھے ہیں، ہمیں کھلا رہے ہیں، وہ ہمارے سکون کا خیال کر رہے ہیں، یعنی ہمیں چارپائی، تکیہ، بستر، یہ چیزیں دے رہے ہیں اور خود جو ہے وہ نیچے سو رہے ہیں۔ تو اس حد تک جو ہے وہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ انہی قیدیوں میں ایک اور شخصیت بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص۔ آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص بھی جو ہے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ان کے مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، اور وہ قیدی ہو کر جو ہے وہ مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر ان کی جو فدیے کا جب اعلان کیا جاتا ہے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی تک مکہ میں ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے، لیکن ان کی بیٹی زینب ابھی تک مکہ میں ہی تھی، وہ وہاں سے جب فدیے کا اعلان ہوتا ہے تو وہ وہاں سے ایک ہار جو ہے وہ بھیجتی ہیں اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے، فدیے کے لیے، اور وہ وہی ہار ہوتا ہے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو شادی پر دیا تھا۔ جب وہ ہار مدینہ پہنچتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آپ کی محبوب بیوی کا ہار، اور وہ بھی آپ کی بیٹی کی طرف سے پھر فدیے کے طور پر جب بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جن کی قید میں ابو العاص کو دیا گیا تھا، اس سے کہتے ہیں، ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بھی ہیں، مدینے کے حاکم بھی ہیں اس وقت، وہ بھی جو ہے وہ اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے اور یہ ہار بھی اس کو واپس کر دیا جائے؟ تو پھر جو ہے وہ ہار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ابو العاص کو دے دیا جاتا ہے، اور ابو العاص کو بغیر فدیے کے جو ہے وہ اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، وہ واپس پہنچتے ہیں۔ تو یہ حضرت زینب جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا جو ہجرت کا واقعہ ہے وہ ہم الگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ابھی، تو آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح سے سہیل بن عمر جو ایک قریش کا بہت بڑا خطیب بھی تھا، وہ بھی قید ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے کے دانت توڑ دیے جائیں تاکہ یہ مسلمانوں کے خلاف تقریر یا واز نہ کر سکے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو رد کر دیتے ہیں۔ اس میں ان قیدیوں میں ابو سفیان کا بیٹا عمر بھی تھا۔ جب ابو سفیان کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے فدیہ دو، تو وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری جان مال بھی محمد کے قبضے میں اور مال بھی وہاں چلا جائے، تو وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے فدیہ نہیں دیتا۔ لیکن سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلتے ہیں، جو کہ ابو سفیان کے دوست بھی تھے، وہ مکہ پہنچتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ابو سفیان اس کو قید کر لیتے ہیں، اور پھر اس ابو سفیان قید کر لیتے ہیں سعد بن نعمان کو، تو سعد بن نعمان کے بدلے وہ پھر اپنے بیٹے کو وہاں سے مدینے سے چھڑوا کر لے کر جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے فوائد کے حوالے سے بات کریں تو اس بدر کے موقع پر آپ دیکھیں کہ قومیت کا جو ہے وہ پروپیگنڈا جڑ سے کٹ گیا تھا، یعنی قریش کی قومیت، بنو امیہ کی قومیت، بنو ہاشم کی قومیت، مہاجر، اوس، خزرج، انصار، ان سب کا جو ہے وہ سب مل کر جو ہے وہ اب ایک ہی قوم اور ایک ہی قبیلے کی طرح مل کر جو ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو بات تھی کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں قبیلے کے ہیں، بنو امیہ کے ہیں، بنو ہاشم کے ہیں، یا ہم اوس کے ہیں، خزرج کے ہیں، جو ہمیشہ سے لڑتے رہے تھے، لیکن اس جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام 313 میں شامل ہوتے ہیں اور سب کے سب ایک ہی قوم، ایک ہی ملت بن کر لڑتے ہیں۔
تو یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت تک فتح نہیں مل سکتی جب تک ہم ایک قوم بن کر نہیں رہتے۔ اگر آج ہم اپنی قوموں، اپنی زبان کی بنیاد پر، لسانیات کی، مذہب کی بنیاد پر، الگ الگ رنگ و نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر الگ الگ قومیں بنائیں گے، گروپ بنائیں گے، تو یہ یقین رکھ لیں کہ پھر شکست ہی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو فتح کے لیے ہمیں ایک ساتھ ہونا لازمی ہے، مل کر رہنا اور ایک قوم بن کر رہنا لازمی ہوگا۔ اس بدر کے دن سے دوسرا جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں کا عرب میں رعب و دبدبہ قائم ہو گیا، یعنی مدینہ سے نکل کر 155 کلومیٹر دور وہاں جا کر مسلمان لڑتے ہیں اور قریش کے اتنے بڑے لشکر جو ہے کو وہاں پر وہ شکست دیتے ہیں۔ اس سے مدینہ کی ریاست مضبوط ہو جاتی ہے، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ وہاں پر جو ہے وہ سب پر قائم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اب تک انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ عرب مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اب وہ جو ہے ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ بجائے عرب کے ہمیں مسلمانوں کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ مسلمان اب ایک مسلمہ طاقت کے طور پر سامنے آ چکے تھے۔ یہاں کچھ اور چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، مثلا اس جنگ کے بعد ہی منافقین کا ظہور ہوتا ہے، یعنی مکہ کے پیریڈ میں کوئی منافق نہیں تھا، کیونکہ اسلام وہاں پر مظلوم تھا، مسلمان مظلوم تھے، تو کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ منافقت یعنی اوپر سے کسی اور کے ساتھ ہو اور اندر سے مظلوم کے ساتھ ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب مدینہ میں مسلمان پہنچتے ہیں، مدینہ میں جو قریش، عرب کے لوگ، مسلمان، مشرکین، مسلمان اور یہود تھے، تو پھر وہاں پر ایک تیسرا گروہ، چوتھا گروہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو مشرکین تھے وہ بظاہر مسلمانوں کے رعب اور دبدبے، جنگی طاقت اور ایک طاقت کے طور پر ابھرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ پھر منافقت کا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، جس پر ہم نے ایک ویڈیو میں پورے اس کے کردار کو ڈسکس کیا تھا، تو منافقین کے اس کردار کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ اس میں آپ ویڈیو میں پوری طرح سے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہیں سے جو ہے وہ یہود کی نئی سازشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اب مسلمان ایک نئی طاقت کے طور پر نہ صرف ابھرے ہیں بلکہ اب آگے چل کر یہ ہمارا بھی جو ہے وہ کلا کما کر دیں گے، کیونکہ وہ ان کی جو سازشیں تھیں وہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اب وہ سازشیں نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، کہ انہوں نے پھر بہت ساری سازشیں کی۔ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں کا جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ان جو یہود کے جو قبائل تھے 3 ان کو مدینہ سے وہاں سے نکال دیا تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، یعنی جو بہت سارے جو لوگ تھے جو ابھی صرف دیکھ رہے تھے وہ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے میں مسلمان ایک اچھی خاصی تعداد میں جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا اقتصادی طور پر بھی جو ہے وہ بڑی مستحکم پوزیشن ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے مخالف میں دیکھیں تو قریش جو تھا ان کا اقتصادی نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے بڑے بڑے لوگ مارے جاتے ہیں، ان کے جنگی مال و اسباب جو ہے وہ سارا تباہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر فدیے کے طور پر بہت ساری رقم ان کو دینی پڑتی ہے۔ اور پھر دوسرا ان کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے غصے میں آ کر، غم و غصے میں آ کر جو ہے وہ ایک نئی لڑائی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ اس بدر میں شکست کے بعد جو قریش اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم عنقریب مسلمانوں پر دوبارہ چڑھائی کریں گے، یعنی وہ جو جنگ احد ہوتی ہے، غزوہ احد ہوتا ہے، اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، تو اپنے تمام وسائل اکٹھے کر کے اس لڑائی کی تیاری میں لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے مشرکین کا، قریش کا مدینہ اور مکہ میں بہت زیادہ اقتصادی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو بدر کے حوالے سے دیکھیں تو اس نے مختصر طور پر اگر ہم بات کریں تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان میں یہ ایک فیصلہ کن لڑائی تھی۔ اس لڑائی کے بعد مسلمان پورے علاقے میں نہ صرف مضبوط ہوئے بلکہ ان کا ایک دبدبہ قائم ہو گیا، ان کی ایک آواز جو ہے وہ قائم ہو گئی، اور مسلمانوں کی جو اسلامی ریاست تھی اس کی بنیادیں انتہائی مضبوط ہو جاتی ہیں اس بدر کے بعد۔ آج کی ویڈیو میں آج اتنا ہی، اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آخر میں وہی آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بجا دیں، تاکہ ہمارا جو سیرت النبی کا یہ ایک سلسلہ ہے، ایک تعلق ہے، وہ جڑا رہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کو سیکھتے رہیں، اور ہم کس طرح سے اس پر عمل کریں گے اس پر بھی ہم جو ہے وہ سیکھتے رہیں، اور اپنے عمل میں، اپنے روز و شب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔